अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मतीउल्लाह जान। लॉन्ग मार्च का ख़ात्मा हुआ, इख्तिताम हुआ, मगर उसके बाद अभी भी एक नई सियासी गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा हो रही है। नुसरत जावेद साहब, अब बात हो रही है सूबाई असम्बलियों से, ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ PTI की हुकूमत है, इत्तेहादियों की, वहाँ पे उनको तहलील करके इलेक्शन कराने की बात इमरान खान ने की। अभी मशवरे जारी हैं और तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की बात, यानी सिंध में और बलूचिस्तान में भी। इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, मगर सबसे पहले तो मैं आपसे एक बुनियादी सवाल करना चाहता हूँ लॉन्ग मार्च के हवाले से, फिर उसके बाद हम इस अहम इशू पे बात करेंगे। आपके ख्याल में नुसरत जावेद साहब, इमरान खान की लॉन्ग मार्च कामयाब हुई है या नाकाम हुई है? आप क्या कहते हैं? वैसे देखो, वो बहुत कामयाब हुई है। अगर हम मीडिया नैरेटिव देखें, 2 रोज़ तक स्पेशल ट्रांसमिशंस होती रही हैं हर टेलीविज़न पे, ये अंदाज़ा, ये क़याफ़ा लगाने के लिए कि इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाकर क्या सरप्राइज़ देंगे। हाँ, और उसके बाद जिस दिन वो आ रहे थे तो सुबह से लेकर उनके ख़ताब के इख्तिताम तक इंगेज रही खल्क़े खुदा। तो कामयाबी क्या होती है? कामयाबी सियासतदान के लिए सबसे बड़ी ये है कि वो डिस्कोर्स का, इसको कहते हैं एयर टाइम। वैसे हमें टेलीविज़न के लोग बताया करते थे कि एयर टाइम जो होता है ना, ये बहुत प्रेशस होता है। इश्तहारात आपने लेने होते हैं उसमें। जब आप 3 दिन तक ये 24/7 का एयर टाइम को अपना हॉस्टेज बना के रखें, उस पर हावी रहें, तो मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या है। तो अगर ये कामयाबी है नुसरत साहब, फिर वो जो एक सिकंदर नामी शख्स जिन्ना एवेन्यू पे बंदूक लेके आ गया था और 24 घंटे टेलीविज़न चैनल्स ने उस पर लगा दिए थे, फिर तो सिकंदर नामी उस बंदूक बरदार और खान साहब में कोई फ़र्क नहीं है। अगर ये कामयाबी है यार, अल्लाह का वास्ता, मीडिया पे रहना, यू आर कंफ्यूजिंग। और मैं आपसे मती, आपने मीडिया रेटिंग की बात की भैया, मैं बात कर रहा हूँ एयर टाइम की बात की यार। वो एक इवेंट हुआ है तारीख में, एक मर्तबा हुआ है। इमरान खान साहब का एयर टाइम पर सोशल और रेगुलर मीडिया पे ये कंट्रोल जो है, ये बदस्तूर जारी है जब से वो तहरीके अदम एतमाद के जरिए निकाले गए हैं, जो बकौल उनके गैर मुल्की साजिश के जरिए। एक कामयाबी का मयार ये भी तो होना चाहिए था ना कि वो जो बता के आए थे लोगों को, वो करके जाते, वो मजबूर करते, हुकूमत को गिरा के जाते। ये कामयाबी है कि यहाँ आके कह दिया चलो वापस चलो? ये कौन सी कामयाबी है नुसरत साहब? भाई मेरे, आज उनके मानने वाले किसी भी शख्स से कहो कि वो कामयाब रहे या नाकाम, और कह देखा जी कैसा दाल लाया फिर कप्तान ने, आते हैं कि सच्ची दिखा के कभी मार देते सच्ची। हाँ, मैं हूँ पंजाब और KP के फड़ ले जी गवर्नमेंट ने, छड़े नहीं। अच्छा, तो बात ये है कि सियासतदान का बुनियादी मकसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इंटैक्ट रखना होता है, और अगर उनके चाहने वाले जो हैं वो उनसे मुतमईन महसूस कर रहे हैं, तो आप यहाँ बैठ के तबसरा राय किस? सही है, चाहने वालों को बेवकूफ़ बनाए रखना, एंगेज रखना, आप जो भी कहे। वैसे सियासतदान का काम ही है, सियासतदान का काम ही ये है कि वो अपने बंदों को चूरन बेचता हुआ दिखाए। मगर जो ऐलान उन्होंने लॉन्ग मार्च के खात्मे के लिए किया, जो वजह बताई कि हम सारी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे रहे, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा तहलील कर रहे हैं, ये काम तो पहले दिन कर सकते थे। इतना अजाब में रखा लोगों को, खुद भी अजाब में पड़े रहे, तो ये पहले नहीं कर सकते थे? आर्मी चीफ के रिटायरमेंट से 2 दिन पहले वो ये क्यों ऐलान कर रहे हैं कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तहलील कर रहे हैं? उनको कोई खदशा था कि अगर पहले ऐलान करते तो पार्टी के अंदर तकसीम हो जाती, इसलिए उन्होंने ये दिन का इंतखाब किया कि जब अस्करी क़यादत में तब्दीली आ रही थी। यार, एक तो मुसीबत ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की सियासत जिस रविश पर 1951 पे चल रही है,
تو ہم عسکری قیادت سے ہر معاملہ جوڑ دیتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر اگر آپ مجھے اجازت دیں بات کو آگے بڑھائیں گے تو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ جو فیصلہ ہے اس پہ عمل پیرائی یہ کافی مشکل ہوگی. اچھا. یہ پہلی بات. قومی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس گورنر پنجاب کو بھجوانا آئینی طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کا حق ہے، عمران خان صاحب کا نہیں. ٹھیک ہے. یہ پہلی بات. ہاں محمود خان صاحب جو ہیں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ یقیناً فوراً انگوٹھا لگا دیں گے جب صاحب کہیں گے. وہ تو پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے. پرویز الہی صاحب نے کہا ہے اور میں ان کی نیت پہ ہرگز شبہ نہیں کر رہا. بالکل نہیں. لیکن جو میں نے عمر گزار کے اس دھندے میں سیکھا ہے، ویسے ذلت ہی کمائی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن کچھ سیکھا ہے تو وہ یہ سیکھا ہے کہ سیاستدانوں کے بیانات پہ نہیں جایا جاتے. جیسے تم نے تو ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی دشمن کی نیت پر نہیں جایا کرتے، اس کی کیپیسٹی دیکھا کرتے. اور ایکشن بالکل نہیں، کیپیسٹی کہ اس کی صلاحیت کیا ہے. صلاحیت، پوٹینشل. جناب فوری طور پر چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے ریپیٹڈ بیانات کے عین مطابق حاضر لہو ہمارا کرتے ہوئے وہ تحلیل کر دی. تصور کریں. نہیں کر دی. ان کے پلے کیا رہ جائے گا. اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جماعت کے سربراہ رہ جائیں گے جس کا نام ہے پی ایم ایل کیو. وہ ٹوٹل پنجاب اسمبلی میں ہیں 10. اس کے بعد نئے الیکشن ہونے ہیں اور نگران حکومت ہوگی. نہیں یار، نگران حکومت تو پہلے آئے گی نا، تو نگران حکومت کے بعد وہ بلاخر تو الیکشن ہوں گے. ٹھیک. اس میں اب نئے انتخابات ہونے ہیں. وہ نئے انتخابات کا تقاضا جو ہے خان صاحب اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ وہ بھاری مینڈیٹ لے کر، بس اگر 100 نشستوں پہ الیکشن ہے تو وہ کم از کم 96 تو کہیں نہیں گئی. اچھا. نہیں یہی اچھا چلو 2/3 میجورٹی تو کہیں نہیں گئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون سے حلقے سے کس ایم پی اے کو کھڑا کرنا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا اور کتنی جلدی کرے گا؟ یہ فیصلہ تحریک انصاف کرے گی. پھر صحیح. چودھری پرویز الہی نہیں کریں گے، پی ایم ایل کیو نہیں کرے گی. نمبر 2، تو یہ تحلیل کرنے سے پہلے اگر پرویز الہی صاحب فیصلہ کرا لیں کیا کہ بھئی ان حلقوں میں میرے بندے مانے، میں تحلیل کر میں تیرے صدقے جاواں. کبھی ایسے بھی ہوا ہے انتخاب سے پہلے کیے گئے وعدوں پر انتخاب کے دوران عمل ہو؟ کیا ہو گیا یار؟ پتہ نہیں، میں یوں لگ رہا ہے کہ میں پہلی مرتبہ سیاست کو ڈسکس کر رہا ہوں. ٹرسٹ بٹ ویریفائی. چودھری پرویز الہی صاحب ایک بڑے بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں. میں ذاتی طور پر میرے ان کے ساتھ مراسم بہت اچھے ہیں. میرے ان کے بارے میں کچھ تحفظات بھی ہوں گے، لیکن ذاتی طور پر چودھری ظہور الہی مرحوم کی وجہ سے وہ میرا احترام کرتے ہیں، کیونکہ چوئی صاحب جو ہیں وہ حبیب جالب صاحب کو میں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے 10 سیٹیں پھر بھی میٹر تو بہت کرتی ہیں نا. بھائی میرے، میں عرض یہ کرتا ہوں یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب چودھری صاحب کے بعد راستے رہ جائیں گے 2. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا منت ترلا کریں اور کہیں کہ جی یہاں پہ میرے بندوں کو ٹکٹ دے دیا جائے، کہ جہاں پہ ابھی ہیں وہیں پہ دے. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کو مدغم کر دیں. صحیح. میں تے ماہی انج مل گیا جی میں ٹچ بٹنا دی جوڑی. ہاں، اس صورت میں ان کا رول جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا کہ بھئی کون سی سیٹ کہاں کس کو، کیونکہ یہ بہت تجربہ کار ہیں. انہوں نے تو بلدیاتی الیکشن سے سیکھا ہوا ہے نا کہ ہاؤ ٹو مینیج کانسٹیچوئنسی، اور وہ پارٹی میں بھی بڑے سینئر عہدے پہ آ سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے
وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس لوٹی، اسمبلی تحلیل ہو گئی الیکشنوں میں، اور عمران خان صاحب چودھری پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ عمران خان بھولنے والی پارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان کی پسند کی FIR درج نہ ہوئی، اور آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے وہ بات بھلا دی؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ مشورہ کیا دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ اسمبلی تحلیل نہ کریں؟ یعنی چودھری پرویز الہی سے اگر سیاست کے بارے میں کوئی مشورہ لینا ہو تو میں حاضر ہو کے کہوں گا کہ میاں صاحب ذرا مجھے اپنا چوائس صاحب کچھ بتائیے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میں یعنی یہ منافقت نہیں کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اب میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سوال یہ اٹھتا ہے نصرت جاوید صاحب کہ کیا جو تحریک انصاف ہے اگر یہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ نون لیگ اس کو ڈیلے کر سکے یا PTI کے اندر سے کچھ لوگوں کو توڑ لے؟ نصرت صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے، اور شاید اسی سوال کے جواب میں موجود ہے اس سوال کا جواب جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ آخر وقت تک کیوں انتظار کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ صحافی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لانگ مارچ تو ختم ہو گیا مگر اس کے تجزیے ابھی بھی جاری ہیں۔ نصرت جاوید صاحب، سوال وہی ہیں کہ کیوں عمران خان صاحب نے پنڈی میں آ کے یو ٹرن لیا اور ایک نئی وجہ بتا کے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا؟ کیا وہ نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام آباد میں آ جائیں اور وہ کر گزریں جو انہوں نے 2014 میں کرنے کی کوشش کی، یعنی حکومت کو گرا دیتے، یہاں پہ بیٹھ جاتے؟ کیا وجہ تھی؟ انہوں نے ہرگز یو ٹرن نہیں لیا، اچھا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھایا۔ اچھا، دیکھو بات کھل کے کرنی چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے، تحریک انصاف کی بات۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کا کوئی یو ٹرن نہیں لیا، بلکہ اپنے خطاب کے اختتام پر ایک نئی راہ دکھائی۔ اچھا، اور وہ واپسی کی راہ تھی؟ وہ واپسی کی راہ نہیں تھی، وہ نئے انتخابات کا راستہ بنانے کی ایک نئی ترکیب۔ یہ جتنے لوگ آئے تھے لاکھوں یا کروڑوں، یہ واپس نئے راستے پہ جانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ تو سرپرائز تھا نا، یہ لوگ سرپرائز تھا۔ اپنے محبوب کی کال پہ آتے ہیں، اچھا، وہ انہیں صحرا میں بلائیں وہ وہاں چلے جائیں گے، وہ تو جان بوجھ کر ان کا امتحان نہیں لے رہے، تو وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں آپ کیوں نہیں اس بات کو مان کے دے رہے؟ اچھا، مجھے پتہ نہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا PTI کے اندر سے کوئی مزاحمت ہوگی اس چیز؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ کافی ایک سائزیبل نمبر مزاحمت کرے گا۔ اچھا، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ بدنیتی سے، یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بات پریکٹیکل پالیٹکس کی کیا کرو جو میں آپ سے فریاد کرتا رہتا ہوں۔ ان کے پاس اس وقت اگر آپ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں، آپ سب سے پہلی بات، پنجاب پاکستان کا واحد صوبہ ہے جس کا بجٹ سرپلس ہے، باقی تینوں صوبوں کو وفاقی حکومت سے مختلف حوالوں سے داد فریاد کرنی پڑتی۔ ہو گئی بات۔ اب آپ اگر تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہو، آپ کے حلقے میں ترقیاتی کام تک 50 کروڑ پھر ٹھیکے بیکے سڑکیں بڑکیں نالے ابھی تک تو نہیں ہوا۔ ارے بھائی ہو رہے ہیں، لوگوں کے دھڑا دھڑ منظور ہو رہے ہیں۔ آپ کی پسند کا SHO، آپ کی پسند کا RTO اور چند لاڈلوں کی صورت میں آپ کی پسند کا ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑ کر فریاد یہ کریں گے کہ سر ہمارا حلقہ تو پکا ہو رہا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دے رہی ہے اس حکومت کو
جس نے لوگوں کی زندگی عذاب کر دی, بجلی کی, فلانا 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 فلانا, تو سر ہمیں کیا پڑی ہے؟ تو ٹھیک ہے سر ہم جیت جائیں گے, لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ڈبلی انشور کر کے سر الیکشنز میں جائیں. اس کا خان صاحب کی حکمت عملی پھر ناکام ہو رہی ہے نا, اگر اس طرح کی سوچ ہے پارٹی کے اندر بڑی سائزیبل. آپ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائزیبل سوچ کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا. اچھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ راہیں جن کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں, اس کے بارے میں چند دن گزر جانے کے بعد کہ پرویز الہی صاحب خود بھی انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, وہ سر تحلیل نہ کریں. ٹھیک, اس میں وہ پہلی بات یہ کریں, وہ یہ کہیں گے سر جیسے آپ خود فرماتے ہیں. بہرحال آپ جتنا بھی پرویز الہی صاحب کو ورغلا لیں, میرے خیال میں وہ خان صاحب کو نہیں چھوڑنے والے. بھائی میرے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چھوڑ رہے ہیں, وہ ان کو سمجھائیں گے. مثلا میں چودھری پرویز الہی کی جگہ ہوں, لیٹس ویئر ہز ہیڈ. اچھا, میں جاؤں گا, میں یہ کہوں گا سر آپ کی جان کو آلریڈی شدید خطرہ لاحق ہے. جیسے ہی ہم نے اسمبلی تحلیل کی, یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی, اور آپ بارہا اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر قتل کرنے کے نہیں تو کم از کم گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے جا سکتے ہیں. گھر میں بھی بلٹ پروف شیشے لگ گئے. تو ابھی تو سر بات یہ ہے کہ آپ کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس بھی ہے, خیبر پختونخوا پولیس بھی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سے یہ اختیار چاہتا رہے, کوئی پتہ نہیں کہیں جیل بھی چلے جائیں کسی کیس میں جو ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہیں. تو سر بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم چل کریں. اچھا ٹھیک ہے, چل کریں, یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ چل کرنے والا, اور یہ ایک سیلیبل آرگومنٹ ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ الیکشن کو اگر واقعی 2/3 اکثریت کے ساتھ جیتنا ہے تو عمران خان صاحب کو اپنی بھرپور انرجی کے ساتھ پورے حلقوں میں جا کر کیمپین بھی تو کرنا ہوگی نا. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے خود اپنے خطاب میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے صحت یاب ہونے میں ابھی 3 مہینے درکار. صحیح. تو بہتر نہیں ہے کہ سر آپ ابھی اپنے علاج پہ فوکس کریں. لیکن وہ شاید زخمی ہونے کے ساتھ ان کو زیادہ ووٹ نہیں پڑے گا. وہ مطلب اس کنڈیشن میں اگر وہ فوری طور پہ الیکشنز میں جاتے ہیں کہ کیا لوگوں کی زیادہ ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ میرے پیارے بھائی 2013 کے انتخاب کے وقت بھی تو زخمی تھے. 2013 کی انتخاب سے ایک رات قبل انہوں نے ہسپتال سے لیٹے ہوئے عوام سے ایک جذباتی خطاب کیا تھا جسے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگوں نے دیکھا تھا. ویسے اس وقت حالات مختلف تھے نا, اب تو سر پاپولر زیادہ نہیں ہو گئے. اچھا دنیا بھر میں کہیں یہ نہیں ہوا کہ ایک الیکشن کیمپین کی کراؤڈ پولر جو ہے وہ خود بذات خود کیمپین نہ کر رہا ہو. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ تھی یہ لانگ مارچ ختم کرنے کی اور نئی حکمت عملی میں جانے کی, اور 3 مہینے تو نگران حکومت کو لگ جائیں گے الیکشن سے پہلے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے جو دوسرے ہیں لوازمات, کیونکہ خان صاحب غصے والے آدمی ہیں, میرا اپنا خیال ہے اور انہیں سرپرائز دینے کی عادت ہے. انشاءاللہ مثال کے طور پر اگر تم ابھی کسی سے بھی بات کرو نا تجزیہ کار سے, اچھا جی یہ الیکشن ہو گیا 2/3 اکثریت تو آ گئی, تو تاٹے خیال کے اندر کون ہوئے گا چیف منسٹر؟ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نام لیں گے فواد چودھری صاحب کا, کیونکہ وہ بہت جارحانہ انداز میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ لوگ میاں اسلم اقبال صاحب کا نام لیں گے کہ انہوں نے بھی ان دنوں ان کا بہت ساتھ دیا ہے. لیکن میرے پاس بخدا کو اندر کی خبر نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب آؤٹ آف دا وے جائیں گے کہ شہباز گل کو کہیں سے جتوائیں اور اس کو چیف منسٹر بنائیں گے, جیسے محمود خان بزدار, کیونکہ اس سے اچھا بدلہ لینے کا تو ان کے پاس موقع نہیں ہے. محمود خان اور عثمان بزدار جیسے تھے. بالکل. یہ کس سے بدلہ لیں گے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا کے؟ کیا بھائی جن لوگوں نے اس بیچارے کے ساتھ وہ کیا وہ دیکھا نہیں تھا, انہوں نے اپنے تو وہ آ کے FIR کٹوا دیں گے. وہ بھائی سینے پہ مونگ دلنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے.
اچھا مطلب ان کہ جس شخص کے ساتھ تم نے سلوک کیا. یہ بتائیں اگر پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ڈی ایم وفاق میں ہے تو صوبائی الیکشنز کے اوپر وفاقی حکومت یا پی ڈی ایم کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ وہ خاص نہیں. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت جو ان کے حالات ہیں، دیکھو ریئلسٹک بات ہے. آج مثال کے طور پر سونے کی قیمت میں ایک دن میں 1750 روپے اضافہ ہوا. شرح سود یہ آگے بڑھا چکے ہیں، اس کی وجہ سے آج سٹاک مارکیٹ ایک دم سے کریش کی ہے نا. تو دوسری بات، یہ جو حکومت ہے اس کی بیسیکلی دو یوٹیلیٹیز تھیں. ایک یہ کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے. وہ دیوالیہ ہونے سے انہوں نے بچا لیا، مجھے اور آپ کو دیوالیہ کر کے. تو ایک کام تو ختم ہوا. یہ تو کسی کی بھی حکومت ہوتی تو شاید یہی ہوتا. یار یہ تو آپ سوچ رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جی فیض حمید صاحب نئے آرمی چیف نہ ہوں، کوئی اور ہو، وہ بھی ہو گئے. اب مجھے بتائیے اس حکومت کی یوٹیلیٹی کیا رہ گئی ہے سوائے لوگوں کی بد دعائیں لینے کے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی الیکشن کا اعلان کر دے جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ یار میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ظاہر اصولی طور پہ ہے کیا کرنا ایسے حالات میں they will go an extra mile, they will try everything to block, to stop, to postpone elections. یہ جو معاشی صورتحال بن رہی ہے کیا اس کے پیچھے یہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ بھیا یہ صرف سیاسی عدم استحکام نہیں ہے. پوری دنیا میں شرح سود بڑھا ہے. صحیح. امریکہ میں گزشتہ کئی سالوں سے نہیں بڑھا تھا، اب 2 مرتبہ بڑھایا گیا ہے. کہ ایک کلاسیکل اکانومکس میں فرض کیا جاتا ہے کہ جب افراط زر بڑھ رہا ہو، لیکن امریکہ کا پاکستان سے موازنہ کرنا خالی چاہیے. امریکہ نہیں، دنیا کا ہر ملک. ابھی برطانیہ میں کیا ہوا تھا؟ سر ہم جیسے غریب اور جرمنی، مقروض ملک ہیں سر، ہم پہ تو اس کا بہت خوفناک ہوا. لیبنان میں کیا ہوا؟ وہ بھی ہمارے جیسا ہے نا. تمام ممالک میں شرح سود بڑھی ہے بھائی میرے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. وہ یار بس وہ یہ کہ جی ایک تو آپ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ حکومت قصوروار ہے یا نہیں. او یار ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل. ایک عام آدمی جو ان پڑھ ہے، جس کا کوئی عالمی سطح سے لینا دینا نہیں، وہ ریڈی لگاتا ہے اور وہ بیچارہ بسٹے بیچ رہا ہے اس وقت. وہ تو یہ دیکھے گا کہ یار میں آج سے 6 مہینے پہلے جتنے پیسے رات کو چھابا بند کر کے گھر لے کر جاتا تھا اس کا آدھا بھی نہیں لے جا رہا. لیکن اگر میں اتنے ہی پیسے لے کر جا رہا ہوں تو میں پہلے ان پیسوں سے جو اشیاء خرید سکتا تھا وہ اب نہیں خرید سکتا. چلے ایک چھوٹی سی بریک ہے نصرت صاحب، اور پھر بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو سندھ سے اور بلوچستان سے بھی استعفوں کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب. تو یہ سیاسی صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، اور کیا وزیر اعظم شہباز شریف ڈٹے رہیں گے کہ ہم نے تو الیکشن اکتوبر 2023 میں ہی کرانے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد صحافی میں بات کریں گے. صحافی پروگرام میں آج نصرت جاوید صاحب کو شاید مزہ نہیں آ رہا. نصرت جاوید صاحب آج تھوڑا آپ کوئی مایوس تو نہیں لگ رہے یہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے؟ میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں میاں، میں نے تو اس سے برے حالات دیکھے ہوئے ہیں. ایمانداری کی بات ہے، میں کوئی بالکل مایوس نہیں ہوں. بلکہ پر امید ہیں آپ. بھائی نہ میں پر امید ہوں. غالب نے کہا ہوا ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا. تو یہ تماشے بھائی 1975 سے جرنلزم کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اچھا لیکن اب کی بار تو صورتحال بدل نہیں گئی ہے بہت کیا زیادہ. بدل گئی ہے؟ دیکھیں سر سیاست آزاد ہو گئی ہے. کیسے؟ آئین اور قانون کب کی سے ہوئی ہے؟ حدود میں آ گئی ہے. کب سے؟ یہ فروری 2021 کے بعد سے جمہوریت نہیں آ گئی ملک میں، آپ کو لگ رہی؟ تو اگر آ گئی ہے تو یہ جو اتنا لمبا چوڑا خطاب تھا، جو صحافیوں پہ ظلم و ستم کی جو داستان سنائی عمران خان صاحب نے اس دن اپنے خطاب میں، اس سے پہلے تو کبھی ہوا ہے ایسے؟ مطلب کہ تمہیں جتنے پھول دیے گئے تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں تمہیں بھول گئے ہو تم. تو خیر وہ فروری 2021 تاریخ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر اب تو کوئی تبدیلی آ جائے گی، بہتری ہو جائے گی، جمہوریت آ جائے گی. 1-2 دن کی بات ہے. تو آپ نے بھائی میرے
میں تو ایک سیدھی سادی بات سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طاقت والوں کی ہوتی ہے، اور میاں محمد نے فرمایا ہوا ہے لسے دا کی زور محمد، تو ہم لسے لوگ ہیں، کمزور ہم تجزیہ بھی نہیں کر سکتے. بھائی تجزیہ جتنا چل جائے تو کر لو، ورنہ پہلے 4 سال کرتے رہتے کسی ٹی وی تے بیٹھ کے. نہیں اتنا اگر میری زبان ہی کھلوانے پہ آ گئے ہو تو کر لیتے یار، اگر اتنی عقل تھی تمہارے پاس تجزیے کی، وہی تمہیں وی لاگ ہی کرنے پڑ رہے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں بیچارہ اس جگہ بھی نہیں ہوں. نہیں سر نہیں، آپ تو ماشاءاللہ سے آپ کی آواز ویسے اخبار میں آپ کو پڑھتے ہیں لوگ، میں ویسے تمہیں جو سمجھانے کی کوشش لیکن جو سوال ہے سر واپس ہم آ جائیں عمران خان صاحب کی طرف. ایک پہلے بات یہ ہے کہ وہ پروڈیوسر صاحب پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں چودھری پرویز الہی صاحب 2-3 دن میں یہ اسمبلی تحلیل کر دیں تو پھر الیکشنوں کے بعد جو حکومت ہوگی اس کی مدت کیا ہوگی؟ اس کی مدت بھیا 5 سال کے لیے ہوگی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر وہ واقعی 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان صاحب کی جماعت کی حکومت ہوگی تو اس کے ہوتے ہوئے ہی قومی اسمبلی کے آئندہ انتخابات ہوں گے. بے شک، اور آگے نتائج کا آپ کو اندازہ، اور وہ بھی پنجاب میں. مگر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جیسے اب کی بار مدت 1 سال خان صاحب کم کر دیں گے تحلیل کروا کے، تو اگلی دفعہ ارے بھائی وہ تو بات کی بات ہے نا. مگر تاریخ میں پہلی بار شاید ایسے ہوگا کہ صوبوں میں الیکشن پہلے ہو رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہو رہے ہیں. یہ پاکستان میں یہ ایک بری روایت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. آئین میں یہ نہیں ہے ویسے کہ ایک دن قومی اور صوبائی اسمبلی، یہ آئین میں نہیں تھا. یہ نہیں ہے. انڈیا میں تم نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے یا تیسرے دن کسی نہ صوبے میں الیکشن ہو رہا ہوتا. بالکل صحیح ہے. مگر پنجاب کا الیکشن ایک دفعہ ہو جائے نا تو پھر قومی یا باقی صوبوں کا پھر وہ طے ہو جاتا ہے. پھر یہی تو مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ایسی چیزیں الٹ بھی پڑ جاتی ہیں نا. دیکھیے میرے منہ میں خاک 1970 میں الیکشن ہوا تھا. ایسٹ پاکستان، دا دن مرحوم ایسٹ پاکستان، وہاں پہ صرف 2 سیٹیں عوامی لیگ کے مخالفوں کو ملی تھیں. ایک تھے نور الامین صاحب، دوسرے تھے محمود علی صاحب. ٹھیک ہے صاحب، باقی سارا سویپ کر گئی تھی عوامی لیگ. اور ایک راجہ تری دیو رائے جو کہ وہ چکما قبیلے کے سربراہ تھے. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن. ارے بھائی تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ انفارچونیٹ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ باقی صوبوں میں یہ ہوا کہ ارے بھائی یہ تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، 6 نکات اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر پنجاب کا الیکشن رزلٹ آ جاتا ہے تو آپ کے خیال میں بلوچستان اور سندھ جیسے صوبوں میں ریئیکشن ہوگا، نیشنلزم بڑھے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جن صوبوں کے 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ سردی کے اس موسم میں اپنے گھر منہدم ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے انہیں خوراک دے، ان کی مدد کا بندوبست کرے، وہ تمہاری اور میری یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کیا جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ خوش محسوس پنجاب کر میں رہے 2 ہوں گے. تہائی آئے گی یا کیا ہوگا؟ وہ کیا مطمئن محسوس کر رہے ہوں گے؟ اگر آپ ان کی ہارڈ برننگ کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے تو کھیلتے رہے الیکشن. ضرور کھیلیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا یا کسی اور کو؟ ہم تو بھائی آپ نے مجھ سے براہ راست ایک سوال کیا ہے، میں نے آپ کو ایک براہ راست جواب دے دیا. لیکن یہ بات ہمارے دانشوروں نے کبھی نہیں سمجھی ہے اور آج بھی نہیں سمجھ رہے. ہمارے ہاں ایک پستی کا سفر ہے، دولے شاہ کے چوہے ہیں ذہنی اعتبار سے، اور ہمارے ہاں دانشورانہ بددیانتی کا وہ لیول ہے کہ کوئی آپ سنجیدہ بحث نہیں کر سکتے. تو اس وقت آپ کے خیال میں کیا بحث ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو رہی؟ اس وقت میری دانش میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ حکومت جب برسر اقتدار میں آئی، انہوں نے جس شخص کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے لگایا، مفتاح اسماعیل، وہ اس ملک کے موقر انگریزی روزنامے ڈان کے لیے آرٹیکل لکھے چلے جا رہے ہیں
ڈان اخبار ویسے جی ہم سیاستدانوں کی مضامین نہیں چاہتے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی یعنی دیوالیہ بڑھ گیا کہ رسک بڑھ گیا. اب وہ مسئلہ الگ ہے. ان کا گلہ شکوہ مفتاح کا اپنی جگہ جائز کہ اس بیچارے کو بلدی دے بتھے سگے پاتا. اب وہ اپنے حساب برابر کر رہا ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب تسی آ کے جڑا چڑھا ہے جو وہ تو دسو نا. تو ایسی صورتحال میں کیا نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کو واپس آ جانا چاہیے؟ یار میں ان کی عظمت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر وہ واقعتاً اپنی جماعت کو بچانا چاہتے ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. لیکن انہیں آنے کے بعد رجوع کرنا ہوگا سپریم کورٹ سے کہ جی میری نااہلی ختم کر دیں. ہائی کورٹ میں ان کا کیس ابھی. ہاں بالکل. اچھا، اور اگر یہ ساری سٹرگل کر کے آپ نے آخر میں یہی کہنا ہے تو بھائی نہ ہی آئیں. کیا کہنا ہے؟ کہ جی میری نااہلی جو ہے وہ تا حیات نہ کریں، کچھ رحم کریں. ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تو کفارہ کیسے نہیں ادا تو ہوگا؟ انتظار کر لیں، نئی اسمبلی ہونے دیں، انتخابی مہم میں حصہ لیں، لیکن یہ کہیں کہ میں بھیک نہیں مانگنے جاؤں گا. نہیں، عدالت میں بھیک نہیں، انصاف مانگا جاتا ہے. جی جیسے اور خاص طور جن کے ساتھ ظلم جی ہو وہ جیسے ان کے پاس عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں. نصرت صاحب جی وہ جیسے اتنا جذباتی تو نہ کریں میاں صاحب جیسے کو. اقامہ کی صورت میں ہوا تھا، انصاف ہی ہوا تھا نا. آپ کو یاد ہی ہوگا. اپنے غلط فیصلے میرا اپنا یہ خیال ہے یہ جو فیصل واڈا کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوا ہے یہ اشارہ ہے کہ آؤ سر جھکا کے کہو کہ جی اے جان دیو تسی بادشاہ ساڑھے کو غلطی ہوگی. تو 5 سال کا. بہرحال جن کو معافی مانگنی چاہیے وہ معافی دینے کے چکروں میں ہیں. بٹ اینی وے نصرت صاحب، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے، کیونکہ اب بہت سے معاملات تحریک انصاف نے ہی بظاہر طے کرنے ہیں، اور جو حکمران ہیں ان کے اپنے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ کس بیانیے سے لڑیں گے آئندہ الیکشنز، یہ بھی $1 ملین کویسچن ہے. مطیع اللہ جان اور نصرت جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.